अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, शो में सबसे पहले पहलगाम वाक़े का हम जिक्र करेंगे कि पहलगाम वाक़े के हवाले से जो डे वन से पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा, उसकी हमने देखा कि आलमी बरादरी ने भी उस मौक़िफ़ को इंडोर्स किया। अब भारत के अंदर ही भारत की जो क़यादत है, जो हुकूमत है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद जो है वो खुलकर सामने आ रही है और ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्वस जो दहशतगर्द हैं उनकी शनाख्त होने से कबल ही जो पाकिस्तान के ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया, उसकी वो बिला वजह था और उससे परहेज़ करना चाहिए था। और यही वजह है कि अब भारत के अंदर से हमने देखा है कि जो साबिक वज़रा हैं वो भी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तक दहशतगर्दों की शनाख्त नहीं हुई, तो शनाख्त होने से पहले ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम कैसे आयद किया गया। सेनेटर शेरी रहमान का बयान भी सामने है कि उस शनाख्त को छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये सबको पता है कि उसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि उस पहलगाम वाक़े की मनसूबाबंदी भी भारत के अंदर ही हुई और उसमें भारत के लोग जो हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो खुद मुलविस हैं। इसी वजह से जो शनाख्त है उसको अभी तक छुपाया जा रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, हाल ही में सेनेट के अंदर हमने देखा कि सेनेटर अनुशा रहमान का एक सवाल था बिस्प के हवाले से, जिसके जवाब में हमने देखा कि मिफ्ता इस्माइल साहब की एक कंपनी का जिक्र आया, जिसके बाद आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हुकूमत के ऊपर तनकीद की और ये वाज़ेह किया कि उन्होंने बिस्प से ₹1 भी नहीं कमाया और अगर कुछ सबूत हैं तो वो सामने लाए जाएं। इसी के साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में जो एक स्ट्रेटजी का ऐलान किया था, जो पंजाब में एक जलसे का ऐलान कर रखा था, लेकिन अब उनकी जलसे की इजाज़त ना मिलने की सूरत में प्लान बी जो है वो भी हमारे सामने आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो ये शुगर का इशू जो अब चल रहा है, ये स्कैंडल्स पहले भी आते रहे हैं, इस पर बहस होती रही है। मैं सिर्फ इब्तिदा में आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि हाल ही में शुगर एक्सपोर्ट की गई, अब उसको इंपोर्ट किया जा रहा है, ये आपकी नज़र में किसको फ़ायदा होगा, या आप समझते हैं कि वाकई जो एक तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमती जो वज़रा हैं या हुकूमत में वही लोग बैठे हैं जो इससे मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं? देखिए नादिर, आपको भी पता है, आप भी इस पे स्टोरीज करते रहे हैं, हम साल ब साल ये कहानियां सुनते रहते हैं। अब मसले देखें, दुनिया में कमोडिटीज़ जो है ना वो अब डीरेगुलेटेड हैं। हर जगह आपको अगर शुगर मंगानी है, शुगर एक्सपोर्ट करनी है, वीट मंगानी है, वीट एक्सपोर्ट करनी है, तो इस पे कोई बार नहीं है। अब जहां आप चीज़ें कंट्रोल करेंगे, आप प्राइसिंग कंट्रोल करेंगे, आप प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, आप शुगर मिल्स को कंट्रोल करेंगे, आप पूरे इस सेक्टर को कंट्रोल करेंगे, तो फिर उसका आउटकम यही होगा। क्योंकि आप गवर्नमेंट हैं, आपको तो नहीं पता कि कब शॉर्टेज होगी, कब सीजन आएगा, और ये चीज़ें इतनी सेंसिटिव होती हैं और इतनी टाइमली करनी होती हैं कि अगर आप नहीं करेंगे इंपोर्ट टाइम पे तो एक क्राइसिस आ जाएगी, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे टाइम पे तो फिर एक क्राइसिस आ जाएगी। और ये हर दफ़ा, हर साल मैंने गवर्नमेंट को ये इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये डिसीजन मेकिंग कर सके। तो उसकी वजह से ये आप प्रॉब्लम, ये इस साल की बात नहीं है, आप अगले साल फिर ये प्रॉब्लम देखेंगे और फिर यही कहानी आप बैठ के मेरे साथ टीवी पे कर रहे होंगे कि यार ये शुगर में क्राइसिस आ गया, एक्सपोर्ट हो गई शुगर, अब इंपोर्ट नहीं हुई टाइम पे, या इंपोर्ट होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं टाइम पे, और अब शुगर जो है वो महंगी हो गई इसकी वजह से। ये ईयर टू ईयर, मैं तो ये 10-15 साल से ये कहानी देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन सलीम साहब, फिर आपको ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें, जैसे मैंने पहले भी पूछा कि फिर कौन को, ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग जो हैं वो बेनिफिट हासिल करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? मैं नहीं समझता कि कुछ लोग कोई बेनिफिट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ समझता हूँ कि आपसे ये मैनेजमेंट नहीं हो सकती, आप निकले इसकी मैनेजमेंट में से बाहर, आप डीरेगुलेट करें,
اور آپ اس کو کہیں کہ جی جس کو شوگر منگانی ہے منگائے, جس کو شوگر ایکسپورٹ کرنی ہے کرے. گورنمنٹ کو اس کے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. جب تک گورنمنٹ اس میں گھسی رہے گی یہی ہوتا رہے. تو اس حوالے سے جو آج مفتاح اسماعیل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بیٹوں کی 2 شوگر ملے ہیں, اگر وہ شوگر کے حوالے سے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. ایک تو یہ ہے شوگر مل ایسوسیشنز ہیں, اور ایسوسیشنز آ کے گورنمنٹ سے بات کرتی ہیں, اور گورنمنٹ پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے, اور پھر یہ میٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کوئی ایک انڈیویجول شوگر مل آ کے کسی کی بھی ہو, وہ آ کے کوئی گورنمنٹ سے بات نہیں کرتی. یہ ایسوسیشن لیول پہ بات ہوتی ہے, اور وہ آ کے ان سے فیکٹس اینڈ فگرز ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ سے, اور پھر یہ چیز فائنل ہوتی ہے. یہ مفتاح صاحب, لیکن جو مفتاح اسماعیل صاحب سر, مفتاح اسماعیل صاحب اس پوائنٹ آف ویو سے غلط ہیں. ان کو یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے, بیکاز ان کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے خود نیگوشیٹ کیا ہے شوگر مل ایسوسی ایشن سے ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ کے لیے, تو یہ ان کو بات صحیح طرح سے پتہ ہے. لیکن وہ جو یہ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں سر کہ جو کانفلکٹ انٹرسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ شوگر جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس میں وہ موجود ہیں, اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, فارن منسٹر بھی ہیں. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فارن منسٹر جو ہے وہ کسی کا رکن ہو یا چیئرمین ہو. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی نہ کوئی منسٹر تو ہوگا, کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا نامنی تو ہوگا بورڈ میں, یا اس کو ان سے ڈیل کرنے میں. تو اگر ڈار صاحب ہیں تو ڈار صاحب گورنمنٹ کے نامنی ہیں, چاہے وہ فارن منسٹر ہوں, چاہے وہ فائنینس منسٹر ہوں, چاہے وہ ڈپٹی پی ایم ہو, چاہے وہ کچھ کامرس منسٹر ہو, وہ دیٹ ڈز ناٹ میٹر. جیسے پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹری منسٹر ہر منسٹر کے لیے جواب دے رہا ہوتا ہے, اور کئی منسٹیریل کمیٹیز میں ڈفرینٹ منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ منسٹرز کو نامنیٹ کیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ جی ڈار صاحب اس میں کیوں ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں اگین یہ مجھے نہیں اس میں کوئی کانفلکٹ نظر نہیں ہوتا. ڈار صاحب نہیں ہوتے تو فائنینس منسٹر ہوتے, فائنینس منسٹر نہیں ہوتے تو کامرس منسٹر ہوتے, کوئی نہ کوئی تو ہوتا. بالکل. لیکن سر حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی, پھر انہوں نے سیاستدانوں کے اوپر تنقید کی. ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے ہمارے پوائنٹس نوٹ کیے, اور میٹنگ جو 1 گھنٹہ ہونی تھی وہ تقریباً 3.5 گھنٹے تک چلی. ساتھ میں پھر انہوں نے کہا کہ اب سیاستدانوں کو بھی سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, کچھ آگے سیکھنا چاہیے. تو یہ بزنس کمیونٹی کا عدم اعتماد نہیں ہے سر حکومت کے اوپر کہ وہ حکومت سے مطمئن نظر نہیں آتے, آرمی چیف صاحب کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی کی کہیں سنوائی نہیں ہوگی اور ریزولوشن نہیں نکلے گا, وہ یہ پہلی دفعہ تو آرمی چیف کے پاس بزنس کمیونٹی نہیں گئی. یہ بھی میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ آرمی چیف کو ملتی ہے, ان کو اپنے کنسرنز بتاتی ہے. تو یہ بیسیکلی وہ گئے ہیں کہ جی ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, ہم نے بجٹ میں بھی بڑے پروپوزلز دیے, ہم نے گورنمنٹ سے بھی کافی بات چیت کی, ہماری کوئی بات سن نہیں رہا, ہماری کوئی ریزلٹس نکل نہیں رہے, تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. اور اگر آرمی چیف نے یہ بات کہی, مجھے نہیں پتا یہ کہی ہے کہ نہیں کہی, تو نہیں سر یہ بزنس مین کچھ تاجروں نے سر یہ بات کی ہے. سلیم صاحب بزنس مین تو کہہ سکتے ہیں, مطلب وہ دے کین سے اینی تھنگ ریگارڈنگ دیٹ. بٹ جہاں تک مجھے اپنی کمیٹی کا پتہ ہے کہ ابھی بھی 2 ہفتے پہلے بھی میں نے بزنس کمیونٹی کو بلایا, ان کے ایشوز ایڈریس کیے, گورنمنٹ بھی آئی, منسٹر بھی آیا, ایف بی آر بھی آیا, سارے منسٹری آف فائنینس بھی آئی, اور ہم نے ان کے ایشوز ایڈریس کیے. اور میں نے ان کو اشور کیا کہ اگر کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے تو یو کین آلویز کم بیک اینڈ ہم آپ کی پرابلم ریزالو کریں گے. گورنمنٹ نہیں کرے گی, پارلیمنٹ کرے گی, کوئی نہ کوئی تو ان کے مسئلے حل کرے گا.
کرے گا. لیکن سر حال ہی میں جو حکومت کا یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے، اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے، حکومت اس کا دفاع بھی کر رہی ہے. آپ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں فائنانس کے، تو آپ سر اس کو یہ جو کرپٹو کرنسی کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، آپ اس کو مثبت سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو تنقید ہو رہی ہے اس میں کسی حد تک وزن ہے؟ دیکھیں میں نے تو خود کوئی سال پہلے یا بلایا تھا ایک اسپیشلسٹ کو کرپٹو کے اوپر بریفنگ دینے کے لیے، مگر اس کو اسٹیٹ بینک نے اپوز کیا تھا کہ ہم کرپٹو کرنسی کے خلاف ہیں. حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ دنیا میں اب کرپٹو ایک ریالٹی بن چکا ہے اور ٹریڈ ہوتا ہے اور پیمنٹس ہوتی ہیں کرپٹو کے تھرو، اور کرپٹو ڈفرینٹ ٹائپ کے کرپٹو ہیں، گولڈ بیکڈ ہے، ڈالر بیکڈ ہے، ہر قسم کا کرپٹو ہے اب دنیا میں. تو اب ہم اگر ڈینائل میں رہیں گے کہ نہیں جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے کرپٹو کو اور ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے اس موڈ آف پیمنٹ کو یا اس کرنسی کو، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. دنیا تو آلریڈی اس کو استعمال کر رہی ہے، کمپنیاں اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں پیمنٹ کے لیے، مگر اسٹیٹ بینک واز اپوز ٹو اٹ. مگر گورنمنٹ آئی تھنک اب ریئلائز کر کے کرپٹو کی طرف جا رہی ہے اور انہوں نے کوئی اتھارٹی بھی بنائی ہے کرپٹو کے لیے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پریزنٹیشن آ کے دے گی کمیٹی. ہاں لیکن سلیم صاحب جو حکومت دعوے کر رہی ہے سر کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مثبت سمت میں جا رہی ہیں، تو پھر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں غربت کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے معیشت بہتر ہونے سے متعلق، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ درست دعوے ہیں؟ دیکھیں ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ تو صحیح ہے کہ لوگ غربت میں اور بھی چلے گئے ہیں، جتنے تھے پہلے اس سے زیادہ ہو گئے، اور غربت بڑھی ہے پاکستان میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور یہ کووڈ سے انفلیشن سے غربت اور بڑھی ہے پاکستان. اب جہاں تک بات آ گئی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، پہلے تو بہتر ہونا دور کی بات ہے، پہلے تو معیشت کو سنبھالنے کی بات تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ معیشت میں کچھ ٹھہراؤ تو آیا ہے، اور یہ ساری جو آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، دوسرے ملٹی لیٹرل باڈیز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت سنبھلی ہے. مگر بہتر ہونا میرے خیال ابھی وی آر فار فرام دیٹ، اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. اچھا تو یہ جو ٹائم لگے گا. سر ایک آخری سر ایک آخری سلیم صاحب سوال ہوگا کہ سیاست کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب پر فوکس بھی کیا، وہاں پر ایک کمیٹی بھی بنی جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے کے حوالے سے. حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید پنجاب سے کچھ اہم شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. کیا واقعی جہانگیر ترین صاحب سر کوئی آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے نادر کہ لوگ انہیں جوائن کریں. یہ کوئی میرے لیے انہونی بات نہیں ہے. کئی لوگ نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اے جے کے میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا، اور جو ایکس پی ایم تھا اے جے کے کا، اس نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ نوٹیبلز یا الیکٹیبلز کسی پارٹی میں ہو یا کسی پارٹی میں تھے، اگر وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں پیپلز پارٹی کو ریپرزنٹیشن وہاں اس پروونس میں بہتر ہو سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی خرابی نہیں. چل ٹھیک ہے سلیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈی والا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اس وقت شوگر کے حوالے سے یہاں مفتاح اسماعیل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب سے کچھ اہم شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے اور پلان بی کی بات ہو رہی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर आमदीद नाज़रीन। सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इख्तियार वली खान साहब और नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी के हवाले से जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और जो आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वज़ीर आज़म साहब के हवाले से जो उन्होंने एक दावा किया है शुगर मिल्स के हवाले से, फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर खुद हुकूमती रहनुमा तनकीद कर रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इख्तियार वली खान साहब से हम शुरू करेंगे। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका भी, नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इख्तियार साहब, अब सबसे पहले तो हमने देखा है कि ये गंदम स्कैंडल हो या शुगर, ये कोई पाकिस्तान के अंदर नई बात नहीं है। वक्तन बवक्तन ये चीज़ें जो है वो आती रहती हैं, लेकिन आज तक अगर हम देखा जाए तो कमीशंस भी बनी, तहकीकात भी हुई, लेकिन कभी भी कोई रिपोर्ट इस तरह सामने नहीं आई कि कौन जिम्मेदार है। अब भी तनकीद ये हो रही है कि हुकूमत ने पहले चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की, अब इंपोर्ट की जा रही है। फिर आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो 2 शुगर मिल्स हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं, उनके बेटों की हैं, तो वो जब फैसले करते हैं तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप मिफ्ता इस्माइल साहब की इस बात या इस तनकीद को सर किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, शक नहीं है कि शरीफ खान अदान जो है वो पहले वो सनतकार थे, वो कारोबारी लोग थे, उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, फिर उसके बाद वो सियासत में आए। वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सियासत में आकर उन्होंने कोई मतलब कारोबार शुरू किया है। दिस इज नॉट लाइक दैट। जहाँ तक मिफ्ता इस्माइल साहब की बात है, तो मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे ख्याल में वो अपने 97 अरब रुपीस का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उससे, यूएन से, अपनी कंपनी के नाम पे। अच्छा, यूएन। तो मेरे ख्याल में वो उसको वो चीज मंजर आम पे आई है जो उन्होंने मतलब उस वक्त की कैबिनेट को भी उसको बाखबर नहीं रखा था और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था, तो वो उस चीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई बेसुरा गीत गा कर और उसके शोर शराबे में वो अपनी बात को दबाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये वो उनकी एक नाकाम कोशिश है। जहाँ तक ये आपने स्कैंडल की बात की, तो आई डू बिलीव कि देखिए, ये अगर आपको याद हो, ये माजी में भी ऐसा हुआ था, ये पीटीआई के गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था और उस पे भी हमने क्रिटिसाइज किया था। और इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो खुद इस चीज को देख रहे हैं और वो उसका नोटिस ले चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब के नोटिस लेने के बाद मेरे ख्याल में फिर कोई चीज ऐसी नहीं है कि वो मख्फी रहेगी, वो या वो उसको छुपा लिया जाएगा, वो बाहर आएगा कि वो किस तरह होगी। जहां तक शुगर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात है, तो देखिए, शुगर की जब मुल्क में वाफर मिकदार मौजूद होती है तो तभी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। एक तो इसमें इसहाक डार के बारे में जब उन्होंने बात की, तो ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं वो चीनी के एडवाइजरी बोर्ड के वो चेयरमैन या उसके मेंबर नहीं है, इससे उनका कोई ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि इम्पोर्ट तब होती है जब आपके पास अपना स्टॉक कम पड़ जाता है, एक्सपोर्ट तब होती है जब आपके पास अपना स्टॉक बढ़ जाता है। तो इसका ताल्लुक वही तलब और रसद, डिमांड एंड सप्लाई के साथ होता है। तो दिस इज मेरे ख्याल में चीजें, अगर कोई इसको गड़बड़ करना चाहे वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन जो रियलिटीज हैं ऑन ग्राउंड वो इसी तरह है। हाँ, मिफ्ता साहब से हम जरूर पूछेंगे कि वो अपने 97 अरब रुपए क्या जो उन्होंने अकरबा परवरी की है और अपने बारे में की है, उसके बारे में उनको जरूर जवाब देना चाहिए। लेकिन नईम साहब, जैसे इख्तियार साहब ने भी जिक्र किया कि पीटीआई की हुकूमत में भी एक स्कैंडल सामने आया था जिस पर उस वक्त तहकीकात का भी कहा गया था, लेकिन आपके भी इल्म में है कि कोई जिम्मेदारान के नाम जो है वो सामने नहीं आए थे। अब ये अपोजिशन क्यों समझती है कि इस वक्त जो भी शुगर के हवाले से एक बहरान या एक चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की जो तनकीद हो रही है, अपोजिशन ये क्यों समझती है कि इसका फ़ायदा हुकूमत में बैठे कुछ लोग जो हैं वो हासिल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया नादर साहब, आपने मौका दिया। देखें, इस बात से कि आपने जो है वो इतना पैसा बनाया और अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो आप उल्टा उसको ये कह दें कि पीटीआई के दौर के अंदर कोई इस तरह का स्कैंडल आया था, उसके ऊपर कुछ नहीं बना, तो आप अब उसके ऊपर कमीशन बनाकर अब कार्रवाई शुरू कर दें। जिसके नाम है वो सामने लेकर आए, हम खुद कहेंगे कि इन्हें जो है सजा दें। और दूसरी बात ये भी कर लें कि नवाज शरीफ साहब के तीसरे दौरे हुकूमत के अंदर
اس وقت بھی یوکرین سے گندم جو ہے منگوائی گئی تھی اور وہ گندم سکینڈل بڑا اٹھا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک سے پھر خاموشی ہو گئی اور پھر اس کے اوپر بھی کچھ نہیں بنا۔ آپ اس دور حکومت میں اس سے پہلے جو ایک عبوری سیٹ اپ بنا تھا، جو رجیم چینج کے بعد بنا تھا، اس کے اندر بھی یوکرین سے گندم منگوائی دی تھی اور کیڑے والی گندم 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا گیا اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گندم جو ہے وہ اویلیبل ہے اور آپ منگوا اس لیے رہے ہیں تاکہ پاکستان کی عوام سے گندم خریدی نہ جائے، پاکستان کا کسان رولے اور آپ پیسے بنائیں، اور پھر جب آپ کا دل ہو اس وقت جو ہے وہ آپ باہر بھجوا دیں، اور جب آپ کا دل ہو پاکستان میں لانا اس وقت آپ پاکستان میں لے کر آ جائیں۔ اسی طرح چینی کے ساتھ کیا گیا، پہلے یہاں پر جو ہے وہ مصنوعی جو ہے وہ قلت پیدا کی جاتی ہے، پھر جو ہے جس وقت دیکھتے ہیں کہ فصل جو ہے پاکستان کے اندر جو تیار ہو گیا اور پھر اس کے مطابق قیمتوں کے بڑھاؤ چڑھاؤ کے لیے پھر چینی منگوائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ عام جو مافیا ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام لوگ جو ہے وہ پستے ہیں، اور کسان پستا جا رہا ہے کہ آج 1900 روپے کی گندم بھی لینے سے یہ حکومت قاصر ہے۔ اور جب پنجاب کے کسانوں نے جا کر پنجاب حکومت سے یہ بات کی کہ آپ ہم سے گندم لیں اس ریٹ کے اوپر، تو آگے سے حکومت نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس پہلے ہی جو باہر سے گندم منگوائی گئی ہے وافر مقدار میں پڑی ہوئی، تو ہم آپ سے کیوں لیں گے؟ میں خود کسان ہوں اور ہماری فصلیں جو ہیں وہ رل گئی ہیں، ہمارا گنا جو ہے وہ رل گیا، اور اس گنے کو جب مل کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو پہلے وہاں کٹوتی ہوتی ہے، اور پھر جب کٹوتی ہو جاتی ہے اس کے بعد پیمنٹ بھی نہیں ملتی۔ پچھلے سال کی بھی کئی پیمنٹس ہمارے علاقے کی، سرگودا کی، بیرا کی، بلوال کی پینڈنگ ہیں ان ملوں کے اندر جہاں جہاں ہم نے گنا بھجوا رہا۔ اور یہ صرف اس حد تک آپ نہ رہیے، اس کے اگر آپ پیچھے جائیے تو ایک کسان جو ہے وہ فصل تیار کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، پہلے اس سے بیج اچھا نہیں ملتا، پھر قیمتیں تیل کی، ڈیزل کی اور ادویات کی، پھر وہ تیاری کر کے اگر لے کر آ بھی جاتا ہے تو اس کو جو ریٹ دیا جاتا ہے ہر ایکڑ کے اوپر 25 سے 30 ہزار سے لاس ہوتا ہے۔ کئی ٹھیکیدار بھاگ گئے، اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کوئی یہاں پر آمدنی نہیں ہے۔ آپ کی 60% آبادی پاکستان کی زراعت کے اوپر منحصر جا رہی ہے۔ 1 ارب کا جو ہے ڈالر کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، اور وہ ٹیکہ کس کو لگا ہے؟ پاکستان کو لگا ہے، لیکن کیا اس کے اوپر کوئی جواب دہ ہوگا؟ 2200 ارب روپے جو ہے وہ 2 سالوں کے اندر کسان جو ہے وہ اس کو جو ہے ٹیکہ لگایا گیا، کیا اس کو کوئی جواب دے گا؟ تو یہ جو ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں قرضہ لینے کے لیے، اگر ہم ان ٹیکوں کا ہی حل کر لیں نا تو میرا خیال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بہتر ہو جائیں اور آپ کو کہیں مانگنا نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہاں پر مافیا ہے، جو یہاں طاقتور ہیں، وہ قانون سے اوپر ہیں، اور جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے تو آگے سے الٹا ہوا ہے، آپ کو پڑھتے ہیں بھائی جان آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے تو خود چوری کر لی ہے۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہاں پر اگر اجازت دیں تو ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور طور پر واپس آ کے پھر یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار صاحب، بریک سے پہلے نعیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لیکن یہ جو بحث پاکستان کے اندر ایک ہو رہی ہے کہ ایک طرف حکومت معیشت بہتر ہونے کے دعوے کر رہی ہے، پھر حکومت کے ہی اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے کہ بجٹ میں ریلیف نہیں دیا گیا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے، جو تنقید آپ کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی ہو رہی ہے، کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو غربت میں مزید جو ہے وہ اضافہ سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے سب کو۔ تو یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اختیار صاحب آپ اس پر کیا کومنٹ کریں گے، یہ جو اپوزیشن ایشو اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تو میں آپ کو یہ ایک چیز کلیئر کر دوں نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے نا، وہ ان کی پریس کانفرنس میں وہ کرپٹو کرنسی کا وہ بار بار وہ گردان کر رہے ہیں، اور اس سے ہماری کرپٹو کرنسی کی جو ہماری فورن پالیسی بنی ہے اس سے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے نا وہ انڈیا کو ہو رہی ہے، اور وہ جو بیانیہ انڈیا کا ہے وہی بیانیہ اس وقت اسماعیل انڈسٹریز کے مالک بنا رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے میرے 1-2 سوال اور بھی ہیں کہ وہ ضرور یہ بتائیں کہ یہ جو نشو و نما پروگرام تھا اس کا بجٹ 2 ارب روپے سے بڑھ کر 34 ارب روپے کیسے پہنچا، اور پھر کابینہ کی نگرانی کے بغیر انہوں نے یہ منظوری کیسے دی، وہ کس طرح اس پروگرام کو چلا رہے تھے، کیونکہ وہ
وزیر خزانہ تھے اور اضافی بجٹ انہی کی منظوری سے جاری ہوا. تو میرے خیال میں سوال تو بنتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو دیکھیں میرے تحریک انصاف کے دوست اگر بات کرتے ہیں نا، تو دوسروں سے سوال کرنے سے پہلے آپ ذرا تھوڑا سا اپنے اوپر نظر ڈالیں. سیم کیس آپ کی جی حکومت میں آیا، آپ نے کیا ایکشن لیا؟ اگر میں کہوں کہ آپ کے وزیر اعظم نے اس میں حصہ لیا، تو آپ کے وزیروں نے اس میں اپنا حصہ لیا، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اگر نہیں لیا تو پھر آپ نے کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کمیشن بنا لیں، ہمیں جو کرنا ہے ہم کر لیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سرے سے معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق ملک تو نہیں چل سکتا نا. 4.25 سال میں جس طرح آپ نے ملک چلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب نادر گرمانی صاحب، آپ جو بات فرما رہے ہیں، جو معیشت کی جی سر. بہتری کے اشاریے ہوتے ہیں نا، وہ کوئی اپنے آپ سے نہیں بنا سکتا. کیا اس وقت 14 سال کی سب سے ٹاپ رینکنگ پر آپ کی فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے؟ اس وقت $20 بلین پہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو نہیں پہنچے. کوئی ڈینائی کر دینا. اس وقت آپ کی جو اکانومی ہے، کیا وہ اسٹرینتھن نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جو میرے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں یا کوئی بھی تنقید کرنے والا شخص ہے، وہ بلومبرگ سے، فچ سے، S&P سے ان کی زیادہ ریٹنگ ہے، وہ ان سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اگر مودی کہتا ہے کہ ریٹنگ آپ کی جو ہے تو CCC سے B پہ چلی گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ یو کانٹ ڈینائی اٹ. یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں، ہاں پیٹرول کی قیمت پہ اگر میں بات کروں تو یہ اکثر جب ان کے دور میں مہنگا ہوتا تھا تو ہم جب کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول $1000 کا بھی ہو جائے پرواہ نہیں، بس خان کی اسمائل دے کے اور خان کا سٹائل دے کے. تو ان کا تو پیٹرول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو $1000 بھی دینے کے لیے تیار تھے. الحمدللہ ہم نے اس کو کہیں پہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اگر مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ مہنگا ہوتا ہے، اس کا اثر پھر یہاں بھی ہوتا ہے اور پوری مارکیٹ پہ ہوتا ہے. اب میرے خیال میں مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس کم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی کم ہو جائے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ اس کو لنک کریں گے غلط باتوں چیزوں کے ساتھ، زمینی حقائق کے ساتھ، اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں گندی سیاست، اور گندی سیاست سے بندہ دور ہی رہے، باز ہی رہے تو بہتر ہے. نہیں، لیکن اختیار صاحب، پھر یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے؟ چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، لیکن یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ پر پھر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ میں ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں پڑھی ہے. اب کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ سر، حال ہی میں جو کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر میں جو کمپیریزن دیا گیا ہے اس میں تو موجودہ حکومت کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سر، آپ پرسنٹیج لکھی ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب کو سن لیں، آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، تقریباً جو اس میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے جتنی تنقید پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہو رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور حال ہی میں نہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کو سننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اگر جھوٹ نہ بولتے، کوئی سچا کھرا بندہ بات چلیں تو نہیں صاحب، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اختیار صاحب جتنی وہ کامیابیوں کا یا جو ایک مثبت چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ درست ہے؟ یا آپ سے پہلے بھی جو سلیم مانڈیوالا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے معیشت اگر بہتر نہیں ہوئی تو کم سے کم سٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے اختیار صاحب پوچھ بھی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ورلڈ بینک کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ پی ٹی آئی نہیں بنائی، اور اگر پی ٹی آئی نے بنائی ہے تو ثابت کر دیں. یہاں تو گولیاں چلائی جاتی ہیں تو ان پہ کہا جاتا ہے کہ گولی جو ہے وہ چلی نہیں، انہوں نے خود مار دی ہے. یہاں تو الیکشن لوٹا جاتا ہے تو اس کے اوپر کہا جاتا ہے جی الیکشن کوئی لوٹا نہیں گیا، بالکل فری اینڈ فیئر ہوا تھا. 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، اب تو کوئی نہیں ہوئی. یہاں پر اگر پتن کی رپورٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ 64 طریقوں سے دھاندلی ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پتن رپورٹ بھی شاید ان کے ساتھ مل گئی ہے، دھاندلی بالکل نہیں ہوئی ہے. اگر ہم فارم 45 کی بات کریں تو وہاں سے بیک پر چلے جاتے ہیں. $149 پیٹرول تھا تو یہ کہتے تھے پیٹرول مہنگا اور وزیر اعظم چور. لیکن آج
اگر 273 روپے کے اوپر ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس سے کمپیریزن آج کا کریں تو آدھی قیمت کے اوپر پیٹرول پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اب سستا ہوا ہے، حالانکہ اب نہیں ہوا، یہ کافی ٹائم سے سستا ہوا ہو، لیکن آپ ڈبل قیمت کے اوپر اس وقت جا سکتے ہیں۔ آپ جتنی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، جتنی بھی چیزیں آپ کی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ٹماٹر ہیں، مرچیں ہیں، دہی ہے، دودھ ہے، ہر چیز کے اندر کسی میں 100، کسی میں 2، کسی میں 300، کسی میں 400، کسی میں 500۔ بجلی کے بلوں، گیس کے بلوں کے اندر ہی آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پہلے 17 روپے یونٹ تھا، اور آج کہاں جس بندے کا بل اگر 1000 آتا تھا، 2000 آتا تھا، تو آج 10,000، 12,000، 14,000 میں بڑا کم بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح اگر بچوں کی فیسوں کی بات کی جائے، ان کے ڈاکٹر میڈیکل کی بات کی جائے، یا باقی ضروریات زندگی کی بات کی جائے، تو وہ لوگ نہیں جی پا رہے۔ لوگ ڈنکیاں لگا کر ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ جنات نہیں تھے جو پاکستان سے باہر چل رہے، وہ پاکستان کی عوام تھی جو پاکستان سے باہر جا رہی ہے، کیونکہ ان کو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ان کے پاس روزی کے لیے کوئی یہاں پر اپرچونٹی نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ وہاں ان کے جلادیں بڑھ رہی ہیں، جن کے کاروبار ہیں ان کے بڑھ رہے ہیں، جن کے اپارٹمنٹس ہیں ان کو فائدہ ہے، لیکن عام آدمی پس رہا ہے۔ 47% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے آ چکے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کہاں پر خوشحالی؟ ایک جگہ کے اوپر مائک لے کر جائیں، نہیں سر، وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا عوام سے پوچھیں کہ کیا واقعی مہنگائی کنٹرول ہو تو آپ کو کہاں پہنچ۔ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اختیار صاحب، ایک تو آپ اس پہ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں شاید، اور دوسرا اسی کے ساتھ پھر اختیار صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی ہے، یا کچھ تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے، کچھ رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئے گی، یہ تبدیلی کے اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے اختیار صاحب؟ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے سامنے اگر بات کرتے ہیں نا، یہ غربت کی بات کرتے ہیں، خودکشی کی بات کرتے ہیں، ڈنکی کی بات کرتے ہیں، تو جتنے لوگ ان کی اپنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس ملک کو چھوڑ کر گئے ہیں، برین ڈرین جتنا ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بجلی کا یونٹ 5 روپے کا مہنگا ہے، یہ ہم 2 روپے میں دیں گے۔ مجھے بتائیں ایک دن اگر انہوں نے دیا ہو، دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ پیٹرول 65 روپے کا مہنگا ہے، ہم 40 میں دیں گے۔ 1 گھنٹے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی پرائس کوئی 60 روپے مقرر کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر بیٹھ کر جائے گا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ ایک دن اگر وہ گیا ہو تو مجھے بتا دیں۔ یہ بات کرتے ہیں کچھ اور، ہم کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی سے پہلے کی بات تو ذرا بتائیں کہ 4.25 سال آپ حکومت میں تھے، آپ نے کیا، کون سے گل کھلائے ہیں، کیا کیا ہے کہ پاکستان کے قرضے دگنے کر کے گئے ہو؟ آج جس ملک کو آپ توڑنے کے لیے نکلے تھے، جس کے آپ 3 ٹکڑے کر رہے تھے، جس کا کشمیر آپ نے بیچ ڈالا، جس کا آپ نے IMF کو یہ اسٹیٹ بینک بیچ ڈالا، آپ نے موٹر ویز گروی رکھوا دیے، ایئرپورٹس گروی رکھوا دیے، آج آپ کو غریب یاد آ گیا، آج آپ کو ملک کی اکانومی یاد آ گئی ہے۔ یار کمال کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے ذرا اپنا ماضی دیکھ لیں کہ آپ اس ملک کو آگ میں پھینک کر تندور کے بیچ میں آتش نمرود کے درمیان چھوڑ کر آپ نکلیں اور بھاگ کے نکلیں۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ملک کا یہ اور ہے، ملک کا وہ اور ہے۔ شکر کرے کہ کوئی تھا، یہ فوج تھی، یہ سیاسی جماعتیں تھی جو ملک کے ولی وارث ہیں، جنہوں نے اس ملک کو بچا لیا، اور انہوں نے آج اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے ہی بچا لیا۔ ورنہ آپ تو اس کو سری لنکا بنا رہے تھے، آپ تو اس کو پتہ نہیں صومالیہ بنا رہے تھے۔ اچھا اختیار صاحب، ٹائم سر کم ہوگا، مختصراً یہ بتائیے گا کہ ابھی جو پاکستان تحریک انصاف نے اجازت مانگی ہے لاہور میں جلسے کی، کیا حکومت اجازت دے رہی ہے یا ارادہ نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ کوئی PTI کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ یار بات ایسی ہے نادر گرمانی صاحب، آپ تھوڑی سی ضمانت لے لیں کہ یہ کوئی جلسہ کریں گے مینار پاکستان پر، وہاں پر قتل و غارت گری نہیں کریں گے، یہ اپنے لوگوں پر خود گولیاں نہیں چلائیں گے، یہ بم دھماکے نہیں کریں گے، یہ آتے ساتھی رینجر اور پولیس والوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے، ہم ان کو اجازت بھی دے دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اس سے تو پوچھ لیں کہ اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے راستے میں 3 ضلع آتے ہیں یا 13 آتے ہیں۔ کوئی ایک جلسہ پشاور میں بھی کر لیں، ادھر خیبر پاس پہ کر لیں، ادھر قصہ خوانی بازار میں کر لیں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے ادھر تو جلسہ کر کے دکھاؤ۔ ثوابی میں آپ کا جلسہ ہم نے دیکھا ہے، فلاپ ہوتا،
ٹھیک ہے اختیار صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ یہ نعیم صاحب آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ اب اگر آپ کو پنجاب کے اندر اجازت نہیں ملتی تو پھر پلان بی یہی ہے کہ پورے ملک کے اندر ہر جگہ پر احتجاج ہوگا، جلسہ نہیں ہوگا؟ اور دوسرا، خان صاحب کے بیٹوں نے امریکہ کے بعد پاکستان آنا تھا، کیا کوئی پلان میں کوئی تبدیلی آئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں کوئی پلان کے اندر تبدیلی نہیں آئی، وہ بالکل آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی عوام کا ہے، اور یہ پاکستان جو ہے عمران خان کا ہے، سب کا ہے، عمران خان کے بچوں کا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر آئیں گے۔ کسی کے والد گرامی کا یہ ملک نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تجاویز دے کہ جناب آپ جلسہ جو ہے وہ جا کر خیبر پختونخوا کے اندر کریں یا اس جگہ پر کریں، ہمارا جدھر دل ہوگا ہم جلسہ بھی کریں گے، احتجاج کریں گے، ریلی کریں گے، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے وہاں آواز بلند کی جاتی ہے، اور کوئی اس کے اندر قدغن نہیں ہے۔ آپ نے کوئی ایس او پیز نہیں طے کرنے کہ آپ کیوں نکلیں گے، آپ کیوں بات کریں گے۔ ہم رول آف لا کے لیے نکلیں گے، ہم پاکستان میں انصاف کے لیے نکلیں گے، مدینے کی ریاست کے لیے نکلیں گے، امیر اور غریب کے سامنے قانون کی برابری کے لیے نکلیں گے، جمہوریت کے لیے نکلیں گے، عمران خان کے لیے نکلیں گے جو ہمارا حق ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری ترتیب آئے گی اور وہ جو ہے اس کے مطابق ہم ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ چل ٹھیک ہے نعیم صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، اختیار ولی خان اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب دیکھیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو پی ٹی آئی نے اجازت مانگی ہے اس حوالے سے کیا باضابطہ طور پر ان کا موقف یا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔